आदाब दोस्तों, सुफर में खुश आमदीद। मैं हूं वकास अजीज। इसहाक वर्दक की कासिर दुश्मनी बहुत अहम मौजू है, आखिर तक व्लॉग सुनिएगा। हकायक सामने ला रहा हूँ। सुहेल साहब ने जिस तरह, खालिद सुहेल मलिक साहब ने गुज़िश्ता व्लॉग में मेरे प्रोग्राम के कमेंट सेक्शन में आके उन्होंने कहा कि इस तरह के व्लॉग्स की क्या क्या कानूनी हैसियत है, तो मैं ये गोशगुजार कर दूँ कि इनकी कानूनी हैसियत ये है कि ये सच और झूठ का फर्क सामने रखते हैं। इसहाक वर्दक साहब की जो एक साइड की ट्रैफिक चल रही है, दूसरा जरा मंजरनामा भी आपके सामने रख रहे हैं। उसके बाद भी अगर आपके अंदर का बाज़मीर आदमी और बाज़मीर अदीब ना जागा तो फिर इस सोसाइटी में जो गंद पड़ा हुआ है, इस सोसाइटी में आए रोज जो बगैरतियाँ हो रही हैं वो बिल्कुल फिर दुरुस्त हो रही हैं कि जब हमारा शायर अदीब भी बेहिस हो चुका। सबसे पहले तो मैं यहाँ ये बता दूँ कि इमाद कासिर साहब ने शोबा उर्दू जामिया मुजफ्फराबाद के जो हेड हैं मीर साहब, उनको बाकायदा ख़त लिखा है जो ताज़ा तरीन फितना फैलाया है इसहाक वर्दक साहब ने, और एक नौजवान जहन को इन्होंने इस्तेमाल किया है। ख़त का अक्स आप मेरे साथ देख रहे हैं और उसमें उन्होंने वाज़ेह किया है कि अगर तक़ाबली जायज़ा बनता हो तो बिल्कुल ज़रूर करें। एक शख्स जो टिकटॉक पे कहीं नज़र आता है और जिसका कोई काम ही नहीं है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कासिर साहब का मवाजना अगर मोहसिन एहसान साहब से किया जाए, खातिर गजनवी साहब से किया जाए, या उनके हमास रहे हैं, या उनके जो बात के इवन जो बात के अख्तर उस्मान हो गए, अगर उनके साथ मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, बनता नहीं है लेकिन अगर किया जाए तो बात समझ भी आती है। वो वर्दक साहब की जो ताज़ा किताब है उस पर मेरे अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि मैंने उसका बहुत गहरा तनकीदी और तकाबली भरपूर तरीके से जायज़ा लिया है और उसमें इन्होंने किस किस के ऊपर हाथ साफ किया, वो सारी चीज़ें A to Z, पूरी किताब रेड हुई हुई है, रेड निशानात है उसमें। मैं इमाद कासिर साहब के उस खत से बात आगे बढ़ाऊंगा। ये खत उन्होंने बिल्कुल जामिया के जो हेड है उनको लिख के भेजा और इसमें उन्होंने मेंशन किया है कि किस तरह उस नौजवान से इमाद कासिर साहब की बात हुई और उसने इस बात का इतराफ़ किया कि ये टाइटल उसे वर्दक साहब ने बना के दिया है। जब इस्तफसार किया गया कि मौजू किसने दिया तो उस नौजवान ने ये कहा कि ये मौजू जो है वर्दक साहब ने दिया है, और मुझे ये कहने में कोई यार नहीं है कि वर्दक ने वो पूरा थीसिस भी लिख के रख दिया होगा और अपने से बहुत बड़ा शायर भी बन गया होगा। अब मैंने जब ये सारी चैट पढ़ी जो इमाद कासिर की और उस नौजवान की हुई, वो नौजवान एक साफ स्लेट जहन है, जज्बात से भरा हुआ, जिंदगी से भरा हुआ। असल में वर्दक जैसे जो लोग होते हैं, चल उस्ताद के बालिश्तिये, इनका काम ये होता है कि अगर किसी को दो मिसले सीधे करके दे दिए या किसी को वजन का थोड़ा बहुत बता दिया कि वजन ऐसे होता है, तो फिर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करो, उससे अपने मफादात हासिल करो। वो काम जो खुद नहीं कर सकते सामने आकर वो उन बच्चों के जरिए करवाया जाए। बुज़दिल, डरपोक, निकम्मे, निखट्टू, मुनाफिक और घटिया लोगों का, चालबाज लोगों का ये वतीरा होता है। मैं उस बच्चे को कुछ नहीं कहता, मेरी उससे बात हुई तो बिल्कुल एक जज्बाती, ज़िंदगी से भरा हुआ और एक खूबसूरत इंसान लगा मुझे, और उसको डी ट्रैक किया। कसूर उसका नहीं है, उसको मिला एक ऐसा शख्स है उस्ताद के रूप में, भेड़िए के रूप में, जिसने उसे तबाह बर्बाद कर दिया। अब भी मैं उस बच्चे से गुजारिश करूँगा कि खुदारा ये चंद उस्ताद के बालिश्तियों के आगे न लगे, किताब पढ़े, मुतालिया करें। किताब से बेहतरीन उस्ताद नहीं है। मुझे यहाँ पे एक सीनियर की बात याद आती है जो उन्होंने ऐसे 14 साल कबल मुझे कही थी, 15 साल, कि वकास अजीज शायरी से मोहब्बत करो, शुअरा से नहीं, और नतीजा सामने रहा। अब आते हैं वर्दक साहब के दूसरे पॉइंट की जानिब से। वर्दक साहब ने फराज साहब का एक खाका लिखा, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। इसमें इन्होंने कासिर साहब का जिक्र तक नहीं किया। यहाँ से वर्दक दुश्मनी शुरू हो जाती है। फिर अगली बात आती है, मैं इस खाके में डिटेल में नहीं जाता, क्योंकि जब आप तारीख की बात करें तो फिर खैबर पख्तूनख्वा की उर्दू गज़ल की तारीख ऐसी नहीं है कि वो गुलाम मोहम्मद कासिर के नाम के बगैर मुकम्मल हो। आगे पेशावर फेस्टिवल होता है, वहाँ पे फिर मैं ये समझता हूँ ताजुद्दीन साहब, ताजवर साहब जो है वो बड़े ही अच्छे आदमी हैं। मैंने उनकी कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, मैंने उनको देखा है। इंसान अपनी तहरीर से, लिखारी अपनी तहरीर से, और इंसान अपने लिबास से, अपनी गुफ्तगू से पहचाना जाता है। उनकी गुफ्तगू भी सुनी और उनकी तहरीर भी पढ़ी, मुलाकात नहीं है, लेकिन मुझे वो एक बहुत अच्छे लिखारी लगे, एक साफ नज़र, बालिग नज़र, और मैं समझता हूँ कि उन्हें डीप ट्रैक किया गया। जब वो वाक़या हुआ, बुनियादी तौर पर ये भी मैं आपको बता दूं कि रमज़ान करीम में जब वो वीडियो सामने आई तो वो वीडियो मुझे बुनियादी तौर पर वर्दक साहब ने ही भेजी थी और ये कहा था
کہ اس میں تاجور صاحب نے جو ہے بڑا دھویا ہے پشاور کی ادبی مافیا کو، تو آپ بھی دھوئیں۔ جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو میں نے کہا کسی اور کو کیا دھونا یا بات کرنی، مطلب اس شخص کا لہجہ نہیں ہے کہ ادیبوں کے ساتھ اس طرح بات کی جائے، ادیبوں کو کیا دھونا ہوتا ہے۔ اچھا پھر اس میں ایک بات اور بھی ہے، وہ بھی آگے بتاتا ہوں۔ اس میں قاصر صاحب کا نام نظر نہیں آیا تو مجھے روحانی تکلیف ہوئی۔ اب جب اس پہ بات ہوئی، وہ سارا واقعہ آپ کے سامنے میں دہراتا نہیں ہوں، اس واقعے کے اندر رہ کے وردک صاحب نے کیا گندگی پھیلائی یہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ پشاور لٹریری فیسٹیول کے بعد عماد قاصر پر اسحاق وردک کی جانب سے باقاعدہ حملے کیے گئے، اور جس پیج کا ذکر کیا میں نے حلقہ ارباب ذوق کا، وہاں پہ جو پوسٹ لگی اس میں انتہائی رقیق جملے تھے، اور پھر اس پر ہی بس نہیں کی گئی، میں نے اسحاق وردک پر اعتبار کرتے ہوئے اپنی اور عماد قاصر کی ایک آڈیو ان کے ساتھ شیئر کی۔ جب پوسٹ تھی اس کے بعد میں نے اسحاق وردک کو کلیئر کرنے کے لیے ایک آڈیو شیئر کی اپنی اور عماد قاصر کی، جو گفتگو کچھ عرصہ پہلے ہوئی تھی، جس میں اسحاق وردک کے بارے میں انہوں نے انتہائی اچھے الفاظ کا استعمال کیا تھا، اور بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اسحاق بھائی کہہ کے، وردک صاحب کہہ کے انہوں نے، لیکن اس پہ بھی اس شر پسند آدمی نے اپنے مطلب کا ایک آڈیو کلپ نکالا، اور اس نے پورے شہر میں پھیلا کے عماد قاصر کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ عماد قاصر اس پہ ایف آئی اے میں سائبر کرائم میں جا رہے تھے، لیکن میرے روکنے پر اور کچھ دیگر احباب کے کہنے کے اوپر وہ رک گئے، اور انہوں نے اس کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ آج میں سوچتا ہوں کہ کاش اس کے خلاف اس وقت کارروائی ہو گئی ہوتی تو آج بات اس حد تک نہ جاتی۔ نمبر ایک، انہوں نے ایک عرصہ دراز سے، عرصہ 2015-16 سے لاہور، پشاور، پنڈی، اسلام آباد تمام ادبی مراکز میں یہ بات مشہور کی ہوئی ہے، ناصر علی سید برا آدمی ہے، حسان برا آدمی ہے، فلانا برا آدمی ہے، انہوں نے میرا رستہ روکا ہے۔ پھر میں یہ کل کی ویڈیو بھی ان کی ایک مجھے کسی نے ٹکڑا بھیجا، جس میں میرے فاضل دوست ملک صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے اسحاق وردک کو مشورہ دیا کہ پشاور والے تو تمہیں شاعر نہیں مانیں گے، تم پشاور سے نکل جاؤ تو باہر تمہیں شاعر مانیں گے۔ باہر اسے کون سا شاعر مانا جاتا ہے؟ میں انشاءاللہ تعالیٰ جا رہا ہوں، میری بزرگوں سے ملاقات ہے، ظفر اقبال صاحب سے، میں ان سے بھی ذرا ڈیٹیل میں بات کروں گا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، وہ خلق خدا کو اتنی تکلیف دے رہا ہے، اتنی تکلیف دے رہا ہے کہ میں آگے وہ تکلیف بھی بتانے لگا ہوں، اور وہ رویہ بھی میں سارا سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے ایک دو شخصیات سے مجھے میسیج کروائے کہ وہ پچھلا ویلاگ ہٹ جائے، اور وہ شخصیات میرے لیے بڑی قابل احترام ہے، میں نے نہیں ہٹایا۔ میں آگے چل کر وہ بھی ساری باتیں بتاؤں گا۔ اب جب وہ ویڈیو آئی، اس پر میری پوسٹ آئی، اور ساتھ انہوں نے کہا جی کہ ناصر علی سید یہ ہے وہ ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں غلام محمد قاصر صاحب کی ڈاکومنٹری بنانے کے لیے پہاڑ پور تک گیا۔ میں نے لاہور، اسلام آباد سے لے کر پہاڑ پور تک، کراچی سے لے کے پہاڑ پور تک 250-300 بندے سے میں ملا قاصر صاحب کے حوالے سے۔ کسی ایک شخص نے یہ نہیں کہا کہ اس شخص نے کبھی کسی کی برائی کی ہو، کسی کا رستہ روکا ہو، کسی کے شعری جو مقامات ہیں اس سے صرف نظر کیا ہو۔ ایک شخص جو سرتپا ڈوبا ہوئی محبت ہے، اسحاق وردک تم اس کی کردار کشی میں، اس کی قبر کی مٹی کو خراب کرنے میں لگے ہوئے ہو، یار تم نے مرنا نہیں ہے، کیسی انسانیت ہے یہ۔ اچھا، انہوں نے ایک پوسٹ لگا دی حلقہ ارباب ذوق پشاور کے پیج پہ، جو بعد میں میری حلقے کے جب موجودہ لوگ ہیں انہوں نے کہا جی کہ وہ حلقے کا پیج نہیں ہے، یہ انہوں نے خود ساختہ پیج بنایا ہوا ہے۔ اس پوسٹ میں وہ اسکرین شاٹ میں بھی شیئر نہیں کر سکتا، ملک صاحب، زبیر شاہ صاحب، آپ ان کے دوست ہیں، آپ ان کا موبائل کھولیں، ان کے فیس بک سے ان کے پیج پہ جائیں، ایڈمن ہیں، وہاں پہ وہ اونلی می پہ پوسٹ نظر آ جائے گی آپ کو، ٹھیک ہے؟ وہ اس میں عماد قاصر کے لیے انتہائی غلیظ لینگویج استعمال کی گئی، اور قاصر صاحب کے گھرانے کے لیے انتہائی غلیظ لینگویج استعمال کی گئی، اور وہ لینگویج کوئی ادیب شاعر استعمال نہیں کر سکتا۔ میرے بارے میں آپ سب کو انہوں نے جو اسکرین شاٹ بھیجے، میرے بارے میں جو گفتگو کی، مجھے صرف آپ کا نہیں، مجھے اور بھی بہت سارے لوگوں کا پتہ ہے، اور وہ میں نے انہیں کہا کہ تم اپنا جو گھٹیا پن کر رہے ہو، غلیظ پن کر رہے ہو، وہ کرو، یہ تمہارے اندر کا گٹر ابل رہا ہے۔ میں تو ایک سافٹ ٹارگٹ ہوں، مجھے فوراً بندہ کہہ دیتا ہے جی کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، لیکن اسحاق وردک جیسے جو چال باز، شاطر، گھٹیا لوگ ہیں، ان کا آپ لوگ ساتھ دیتے ہیں، جو مرے ہوئے شخص کی قبر کی مٹی کو معاف نہیں کر رہا۔ اب یہ ایک اسکرین شاٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جس میں اس نے عماد قاصر کے بارے میں کیا لہجہ استعمال کیا۔ پھر اس پوسٹ میں بھی انہوں نے فرمایا تھا کہ نفسیاتی مریض ہے، قاصر کی فیملی کو آگے نہیں آنے دیتی، عماد قاصر میرا دشمن ہے، میری کتاب کی مبارکباد تک نہیں دی۔ اور پھر بات یہاں تک ہی نہیں رکتی، بات یہاں پہ آتی ہے کہ جب قاصر کا رنگ ادب کا قاصر نمبر جو ہے اس کی تقریب ہوتی ہے، تو یہ رنگ ادب کے شاعر صاحب کو فون کرتے ہیں اور انہیں یہ کہتے ہیں کہ میں اسلام آباد میں پوسٹڈ ہوں آج کل۔ جھوٹ نمبر 1۔ نمبر 2، مجھے قاصر فیملی کسی بھی قاصر صاحب کے پروگرام میں نہیں بلاتی، نمبر 2 جھوٹ۔ نمبر 3، قاصر صاحب کی مسز نے
آنٹی نے خود فون کیا وردک صاحب کو, انہیں دعوت دی, اور یہ بھی امید ظاہر کی گئی کہ یہ مضمون پڑھیں گے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اب یہ بیٹھے بیٹھے کلابے ملانے میں, دشمنی کرنے میں, دو نمبری کرنے میں, یہ اتنے مہان آدمی ہیں کہ خدا کی پناہ. قاصر نمبر کی تقریب کے بعد وردک صاحب نے طوفان اٹھایا کہ قاصر صاحب کا محسن احسان صاحب کے حوالے سے ایک مضمون نمبر کا حصہ نہیں ہے, اور قاصر صاحب کے اہل خانہ نے دانستہ طور پر یہ مضمون شامل نہیں کیا, جس کا ذکر ظہور اوان نے بھی اپنے کالم میں کیا تھا. اس والے سے جو انہوں نے پوسٹ لگائی تھی اس پر منظر نقوی اور مجھ سمیت دیگر احباب نے انہیں باقاعدہ بتایا کہ جس مضمون کی آپ بات کر رہے ہیں وہ شامل ہے, وہ چھپا ہوا ہے, اور رنگ ادب کا جو صفحہ نمبر ہے 64 اور 65 اس پر موجود ہے. اس پر یہ خجل ہوئے اور اس پوسٹ کو انہوں نے اونلی می پہ کر دیا. ٹھیک ہے, یہ وہ ساری چیزیں ہیں, یہ ابتدائی چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں اس سے ابھی آگے نہیں بڑھ رہا. ٹھیک ہے, میں یہ جو رویے ہیں یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, کیونکہ جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی پشاور کی ادبی فضا کو فلاں فلاں نے خراب کیا, اب وہ پشاور میں ان لوگوں کو بلا رہے ہیں جو پشت فروش ہے, ان لوگوں کو بلا رہا ہے جن کا کام ہی راولپنڈی اور دوسرے شہروں میں منشیات فروشی اور پشت فروشی ہے, جو رجسٹرڈ ہیں, جنہوں نے نوجوانوں کو تباہ کیا ہے اور حلقوں کو تباہ کیا ہے, جن کے کردار سے ایک زمانہ واقف ہے. اور پھر بات یہاں تک نہیں رکتی. میں یہ بھی بتا دوں وردک صاحب, میں آپ کو وارن نہیں کر رہا, میں آپ کو دھمکی نہیں دے رہا, یہ کمزور لوگوں کا کام ہے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں بہت ہی باادب طریقے سے کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں, شاعری پہ توجہ دیں, اپنے کام پہ توجہ دیں, کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر بہت سی خواتین بھی ہیں جنہوں نے بات کی ہوئی ہے ہم سے, اور ہمیں انہوں نے آپ کے حوالے سے ثبوت بھی دیے ہوئے ہیں, چیزیں بھی دی ہوئی ہیں. میں پھر اپنی ان بہنوں کو یہ کہوں گا, بیٹیوں کو یہ کہوں گا کہ میری طرف سے اب جس چیز کا میں نے روکا ہوا ہے, آپ نہیں اور بھی بہت سارے شاعر ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ بسم اللہ کریں اور آپ شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے, پھر آپ کے لیے معاملات کو آپ کا جب گند میں وہ بات کر رہا تھا نا کہ مجھے ٹارگٹ کرنا آسان ہے, میرے اس موبائل میں ملک صاحب, زبیر شاہ صاحب, میں اللہ کو عظیم ناظر جان کے کہہ رہا ہوں, میرے اس موبائل میں روزانہ اتنی چیزیں آتی ہیں کہ اگر میں فتنہ پھیلانے والا ہوں, اگر میں نقصان دینے والا ہوں, اللہ کا شکر ہے کہ میں لوگوں کی ایپوں پہ پردہ ڈالنے والا ہوں. اس نے مجھے یہ ظرف دیا, یہ حوصلہ دیا ہے, اور یہ حوصلہ بھی دیا ہے کہ اسحاق وردک جیسے چھوٹے لوگوں کی باتیں سن کے انہیں معاف کرو. میرے ساتھ یہ جو کچھ کر رہا ہے میں نے اس کو معاف کیا, میں اس کی کتاب پہ بات کروں گا, اور اگر میں فتنہ پھیلانے والا یا کچھ اور کرنے والا ہوں نا, میں ایک شخص کا ایک اسکرین شاٹ نکال کے باہر رکھ دوں نا, آپ کی پوری دنیا, ادبی دنیا الٹ پلٹ ہو جائے. یہ میں آپ کو بتا دوں, ایک 10 سیکنڈ کی ویڈیو اس پشت فروش کی نکال کے رکھ دوں نا یہاں 6 روڈ کی, تو ساری دنیا تباہ ہو جائے. تو خدا را آپ غلام محمد قاصر کے دوست رہے ہیں آپ لوگ, اور آپ لوگ کیسے رویے اور کیسی باتیں کر رہے ہیں. آپ کو کس سے مسئلہ ہے؟ عماد قاصر سے مسئلہ ہے. وہ غریب آدمی صبح 9 بجے ڈیوٹی پہ نکلتا ہے, رات کو 12 بجے آتا ہے. اس چیز سے مسئلہ ہو گیا کہ اس نے 5 سال میں اسلوب شاعر کا کر لیا. انتخاب اس لیے مسئلہ ہو گیا کہ اس نے اپنے باپ کے کام کو ضائع نہیں ہونے دیا. اس لیے مسئلہ ہو گیا کہ آنٹی نے جو ہے وہ اپنے مرحوم شوہر کے کام کو ضائع نہیں ہونے دیا, کمپائل کر کے چھاپ دیا. خدا را آپ لوگ ادیب لوگ ہیں, کن چیزوں میں پڑ گئے. میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے یہ بنتی کر رہا ہوں, آپ سے میں ہاتھ جوڑ کے یہ معافی مانگ رہا ہوں, آپ سے ہاتھ جوڑ کے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ غلام محمد قاصر صاحب کی قبر کی مٹی کو خراب نہ کریں. اور وردک صاحب جو آپ چالے چل رہے ہیں, میں اپنا ایک شعر آپ کو سنا دیتا ہوں اور اللہ حافظ کہتا ہوں کہ بچھا بساط مگر اتنا دھیان میں رکھ لیں, بچھا بساط مگر اتنا دھیان میں رکھ لیں, یہاں جو چلنی ہے وہ چال میں بناتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.